अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। DGISI की तैनाती को लेकर गुज़श्ता 6 दिनों में जो कुछ हुआ है उसको नाशाइस्ता कहना मुनासिब होगा। हमारे यहाँ मसला ये है कि अल्फाज का चुनाव और इंतखाब जो है वो भी लापरवाही का शिकार होता है और तबसरे और तज्ज़िये जो हैं वो भी ख्वाहिशात के ऊपर मबनी होते हैं। हालात की जो नज़ाकत है ना उसको देखा जाता है और ना उसका ख्याल किया जाता है। ये मामला जो है ये हसास नौइयत का मामला था और जाहिर है कि ये दो ऐसे जगहों को इसमें इन्वॉल्व करता था जो कि इक़्तिदार के खेल का जो है वो हिस्सा है। एक का ताल्लुक़ बराह रास्त मुल्क की सलामती से है और दूसरे का ताल्लुक़ जो है वो मुल्क की इंतज़ामी मशीनरी और सलामती दोनों के साथ है। और इन 6 दिनों में जो कुछ हुआ है उसने यकीनन एक हैजान की कैफियत जो है उसको जन्म दिया है और एक बेयकीनी की फ़िज़ा जो है वो पैदा हुई है। ये हालात और वाक़यात जो हैं ये नहीं होने चाहिए थे और ज़ाहिर है कि अगर एक फ़ैसला हुआ और उसका ऐलान हुआ तो उसका पस मंज़र होगा, उसको पेश मंज़र के आईने में नहीं देखा जा सकता। और ज़ाहिर है कि जब एक चीज़ का ऐलान हो जाता है तो ये बात तसव्वुर की जाती है कि उसके अंदर मर्ज़ी और मंशा उन तमाम हलकों की होगी जिनका उसके साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है या जो उसके दायरा इख्तियार में आते हैं। अगर ये बात जो है वज़ीर आज़म के दायरा इख्तियार में है कि उनकी ख्वाहिश और उनकी चॉइस के मुताबिक जो है DGISI को लगाया जाए तो यकीनन उस हवाले से मुशावरत जो है वो होनी चाहिए। और अगर इसका ऐलान किया गया और बतौर DGISI जनरल नदीम अंजुम का नाम सामने आया तो क्या ये बग़ैर मुशावरत के था और ये एक तरफ़ा ऐलान था। उसके बाद जिस तरीके से मामलात आगे बढ़े उसने इस चीज़ को तक़वियत दी कि मामलात जो हैं वो ख़राबी का शिकार हैं और ये बात अब कही जा रही है और उसको जो पेश मंज़र में बताया जा रहा है अगर उसको उसी तरीके से लिया जाए कि समरी जो है वो वज़ीर आज़म हाउस को मौसूल हो चुकी है और वज़ीर आज़म जो है अब इस समरी के ऊपर फ़ैसला करेंगे। इस बात की तवक्को की जा रही है कि इस वक्त से लेकर कल दोपहर तक शायद इसका कोई नतीजा जो है वो निकल आए और समरी के ऊपर दस्तखत हो जाएँ। लेकिन इस सारी सूरत हाल से एक रियासत के उस तसव्वुर को सामने लाया गया है कि जहाँ पर इंतज़ामी मामलात जो हैं वो मज़ाक का सबब बन जाते हैं। सोशल मीडिया पे जो कुछ हुआ है यकीनन वो इस अमर का जो है वो अक्कास है। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई और ज़ाहिर है उन्होंने बहुत सख्त आज भी गुफ्तगू की। उन्होंने इमरान ख़ान को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश जो है वो मत करें और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी जो हुकूमत है ज़ाहिर है कि वो जिस तरीके से बनी है उसका अंजाम भी उसी तरीके से होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब ज़ाहिर है सियासत के अंदर हर पहलू का और हर होने वाली पेशरफ्त का एक असर होता है और अब पाकिस्तान की सियासत पर इस सूरत हाल का जो है वो क्या असर होगा और मामलात को किस पैराए पर देखा जा रहा है, अपोजिशन जो है वो इस हवाले से क्या सोच रही है। मेरे आज की मेहमान शख्सियत सीजन पॉलिटिशियन है, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा है और सेक्रेटरी जनरल हैं एहसन इकबाल। एहसन इकबाल साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवालात जो हैं वो जो कुछ हम देख रहे हैं पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान DGISI के मामले को लेके माजी में यकीनन इख्तलाफात हुए हैं लेकिन वो पसे पर्दा रहे हैं, इस तरीके से उछल कर सामने नहीं आए हैं जो मामला अब दरपेश हुआ है। आप ये नहीं समझते कि ये इंतज़ामी लिहाज से और अगर इसको इन टोटलिटी देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए था? शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक है और ख़ास तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान के गिरदो पेश और पाकिस्तान को दाखिली तौर पे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं
ہمیں اپنے ملک کے سب سے حساس ادارے میں اس تقرری کو اس طرح ایک قوم کے سامنے اور دنیا کے سامنے تنازع بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک مسئلہ اس سے زیادہ بڑا ہے. یہ صرف ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح کا تنازع حکومت نے اس وقت کھڑا کیا جب انہوں نے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی. آرمی چیف کو ایکسٹینشن پہلی دفعہ نہیں دی گئی، اس ملک میں کئی دفعہ دی گئی، لیکن وہ بہت روٹین کے ساتھ دی جاتی رہی. کبھی اس میں کوئی ایسا کنٹروورسی نہیں بنی. لیکن اس کنٹروورسی کو بھی اس طرح حکومت نے بنایا کہ پہلے وہ میڈیا کی زینت بنی رہی، پھر اس کے بعد عدالت کی زینت بنی رہی، پھر پارلیمنٹ کی زینت بنی، اور پھر جا کے وہ ایکسٹینشن ہوئی. یہ معاملہ صرف آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کا نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا چند دن پہلے حکومت نے چیئرمین نیب کی تقرری کی، بلکہ ان کو تسلسل یا ایکسٹینشن دی، جبکہ قانون بہت واضح موجود تھا. بعض حلقوں کو میں نے یہ بھی بحث کرتے سنا ہے کہ یہ ابہام اس لیے پیدا ہوا کہ شاید کوئی لیگل فریم ورک موجود نہیں تھا. لیکن چیئرمین نیب کے لیے تو لیگل فریم ورک موجود تھا، حکومت نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی اور ایک آرڈیننس کر کے بلڈوز کر کے اس لیگل فریم ورک کو اپنے من پسند تقرری کرنے کی کوشش کی. اس سے پیچھے آ جائیں، الیکشن کمیشن کے ممبران کا تقرر بھی اسی طرح حکومت بر وقت کرنے میں ناکام رہی. کئی ہفتے مہینے وہاں پر خلا رہا اور بالآخر عدالتوں میں یہ معاملہ گیا اور پھر حکومت نے بیٹھ کے اس کو سلجھایا. تو یہ ہمیں ایک تسلسل نظر آتا ہے. جہاں کہیں بھی کوئی قومی اپوائنٹمنٹ یا آئینی اپوائنٹمنٹ جس میں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اتفاق رائے پیدا کرنے کی بات ہوتی ہے، یہ حکومت اس میں مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہی ہے. اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکے، بات چیت کر سکے اور اتفاق رائے پیدا کرے. یہ اس کا حال تقریباً اپوزیشن کے ساتھ ہے. نہیں، اس میں تقریباً 3 سال احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے ماضی میں توسیع دی جاتی رہی. اگر ہم ان 6 دنوں کے واقعات کو دیکھیں تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ یہ ایک تناؤ کی جو کیفیت ہے یہ زائل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی جو ہے معاملے کے اندر کافی ابہام ہے؟ دیکھیے، اس بات کا تو کوئی انسائیڈر ہی جواب دے سکتا ہے، لیکن جو آؤٹ سائڈ سے میں دیکھ سکتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں جس طرح آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ بھی ہوا تھا، پھر سلجھ بھی جاتے ہیں. لیکن جو بے یقینی پیدا ہوتی ہے اور جو ملک کے اداروں کے وقار کا نقصان ہوتا ہے وہ irreparable ہوتا ہے. دیکھیے ندیم صاحب، پاکستان از ناٹ این آرڈنری کنٹری. پاکستان از اے نیوکلیئر اسٹیٹ. دنیا یہ توقع رکھتی ہے کہ ہمارے ہاں جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ بہت ٹھوس ہوگا. ہمارے ہاں جو فیصلہ سازی کا عمل ہے وہ سٹیک ہولڈرز کے کنسنسس کے ساتھ چلتا ہوگا. ہمارے ہاں فیصلہ اندازی جو ہے یا فیصلہ سازی جو ہے اس کے اندر کوئی انڈیویجول کی نان پروفیشنل یا اس کی ذاتی خواہشات پہ مبنی فیصلے نہیں ہوتے ہوں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں بحیثیت ریاست بہت بڑا بوجھ اٹھا کے اپنے آپ کو کانڈکٹ کرنا ہے. لیکن جس طرح حکومت نے یہ تماشا بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جس پاکستان کے وقار کو نقصان پہنچایا ہے وہ irreparable لاس ہے. دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ ہستی ہے. یہ ٹھیک ہے کس طریقے سے. احسن اقبال صاحب، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ملتے ہیں اس وقت. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اسلام آباد میں پیش ہوئیں، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے آج بھی بہت سخت گفتگو کی ہے، اور حالیہ دنوں میں شہباز شریف صاحب پھر ایک مرتبہ خاموش ہوئے ہیں. انہوں نے آج یہ بات کہی کہ ہم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم آپ کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے. آپ بٹوین دا لائنز کچھ پڑھ رہے ہیں؟ کیا کوئی پیغام دے رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے ہر شعبے میں مکمل طور پہ پٹ چکی ہے. ندیم صاحب، آج میں نارووال میں ہوں، آج سارا دن میں حلقے میں پھرتا رہا ہوں.
آپ یقین کیجئے کہ جس گاؤں میں جس محلے میں گیا ہوں، لوگوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ ان سے نجات کب دلا رہے ہیں، مہنگائی نے ہمیں مار دیا ہے۔ آج بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، ایک صاحب ملے، وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے مجھے مٹر سودے میں لانے کے لیے بھیجا، میں دکان پہ گیا، اس نے کلو، پہلے سنتے تھے ساری زندگی، اس نے کہا جی 100 روپے پاؤ ہے مٹر۔ تو میں نے کہا یار تم آلو کلو دے دو مٹر چھوڑ کے، کہتے میں نے اپنے گھر میں وہ لفافہ پکڑایا، یہ بھی نہیں بتایا کہ مٹر کی جگہ میں آلو لے آیا ہوں۔ لوگوں کو ان کے اخراجات پورے کرنے ناممکن ہو گیا ہے۔ لوگ بجلی کے بل دے دیں تو وہ اپنے بچوں کے لیے دودھ نہیں خرید سکتے، وہ گیس کا بل دے دیں ان کے لیے اور خرچہ نہیں بچتا، ان کے لیے جو روٹی بچوں کو دے دیں تو وہ اسکولوں کی فیسیں نہیں دے سکتے۔ یہ آپ اس وقت گراس روٹ پہ جو غریب بستیاں، جو غریب ہیں، ان کے اگر جا کے معاملات کو دیکھیں تو اس قدر ابتری آ چکی ہے کہ لوگ جھولیاں اٹھا نہیں کے احسن ان کے اقبال جا صاحب، آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ یہ مہنگائی ہے، لیکن احسن جی اقبال صاحب یہ فرمائیے اب گا۔ بات مکمل ہو ہے نا، اب مقصد یہ ہے کہ جب یہ حکومت پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ عوام کے پاس جائے گی تو عوام اس کا بہت برا حال کریں گے، سفارتی طور پہ ناکام ہو گئی، کشمیر پہ کچھ نہیں کر دکھا سکی، اب یہ اسی طرح کا کوئی خود کش حملہ کہیں کریں گے تاکہ ان کو کوئی ایسا بہانہ ملے، کوئی ایسا سلوگن ملے جس سے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونک سکے۔ اب وہ نہیں شہید بنے گا احسن کیا اقبال صاحب، ہوگا؟ احسن اقبال صاحب، جی گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات سے اتفاق ہے، اس سے ملتا ہوا ایک سوال ہے، لیکن وہ میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا میں آپ سے یہ بات پوچھ لوں۔ مہنگائی ہے، یقیناً آپ لوگ ذکر کرتے ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، آپ اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت فیل ہو چکی ہے، یقیناً اس کے اندر بھی آپ کے استدلال جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب پی ڈی ایم ایک اپوزیشن بن گئی ہے، پیپلز پارٹی دوسری اپوزیشن بن گئی ہے، تو جو آپ اپوزیشن ہیں وہ یہ فرما دیجئے کہ اس اپوزیشن نے کہاں پہ کوئی ایسا ڈیمانسٹریشن لیڈ کرنے کی کوشش کی، ایسی تحریک کو چلانے کی کوشش کی جہاں پہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ ان کے درد کو محسوس کر رہے ہیں، آپ ان کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں، سوائے بیانات کے یا سٹیٹمنٹس کے؟ نہیں ٹیم صاحب، یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب پچھلے سال ہم نے پی ڈی ایم قائم کیا ستمبر میں، اس کے بعد 6 ماہ ہم نے بھرپور مہم چلائی، احتجاجی مہم پورے ملک کے اندر چلائی، اور اس کا نقطہ جو عروج تھا وہ 26 مارچ کو لانگ مارچ کی صورت میں ہونا تھا، لیکن اس وقت پھر بدقسمتی سے ہمارے اندر سے 2 جماعتوں نے راہیں جدا کر لیں، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کن لانگ مارچ نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مارچ اپریل کے بعد ملک کے اندر کرونا کی جو وبا ہے اس نے بہت شدت اختیار کر لی، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی سیاسی سرگرمیاں نسبتاً محدود کرنی پڑیں۔ اب دوبارہ پی ڈی ایم نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ 18 تاریخ کو ہمارا سربراہی اجلاس ہے، جس میں ایک بھرپور عوامی مہم شروع کرنے کے پروگرام کا اعلان کیا جائے گا، اور اب ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ اگر دیکھیے اس حکومت کو مزید ہم نے مہلت دی تو یہ ملک کو اس دلدل میں دھسا جائیں گے کہ کل کو ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے بھی کوئی ہاتھ پاؤں مارے گا تو وہ بھی دھنس جائے گا، وہ شاید کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس لیے اب نہیں یہ اس حکومت میں تو اس ہر میں پہ احسن اقبال اب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے خود کش حملے کی بات کی، کیا موجودہ جو صورتحال ہے اور ایک بے یقینی کی جو کیفیت ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ خود کش حملے کے مترادف ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر کچھ حکومت کی دانستہ طور پہ بھی سکیم ہو سکتی ہے، چونکہ حکومت ہمیشہ سے خود کو نان ایشوز پیدا کر کے ان کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ حکومت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر اس کی کارکردگی پہ بحث نہ ہو، ٹی وی ٹاک شوز میں عوام کے اصل مسائل جو حکومت کی ناکامی کی وجہ سے ہیں ان پہ بحث نہ ہو، وہ کوئی ایک شگوفہ چھوڑ دیں گے، کوئی ایک کام تھوڑا ٹیڑھا کر دیں گے، اس کے اوپر 4 دن ٹاک شوز کرائیں گے، پھر 5ویں دن چپ کر کے سجدہ سہو کر کے وہ کام ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ ان کی ایک حکمت عملی ہے، لیکن اس سے ملک کی، جیسے میں نے شروع میں کہا،
جو بین الاقوامی سطح پہ ساکھ متاثر ہوتی ہے وہ بہت ہی ایک گہرا نقصان ہوتا ہے اور ناقابل تلافی ہوتا ہے۔ اچھا، اب احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اس وقت بھی ایک بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، بظاہراً بہت کچھ کہا جا رہا ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائیں گے۔ مطلب یہ ایک تعیناتی جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو جو ہے اس میں ڈھل جائے تو یہ آپ کے کیا انتظامی ڈھانچے کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے یا یہ کہ فیصلہ سازی جو ہے اس کے اندر ابہام ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر صرف حکومت کی نالائکی اور نااہلی کو دخل ہے۔ فیصلہ سازی جو ہے وہ حکمران اپنے انداز حکمرانی سے کرتے ہیں، اور جیسے آپ کو میں نے شروع میں کہا کہ اس حکومت کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے 3 سالوں کا، جہاں کہیں سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کی بات ہے، جہاں کہیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس کی بات آتی ہے، یہ حکومت اسے اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتی، یہ منمانی کرنے پہ یقین رکھتی ہے، یا یہ چیزوں کو ناپختگی نا تجربہ کاری سے کرتے ہیں، بعد میں جوتے بھی کھاتے ہیں اور وہ پیاز بھی کھاتے ہیں اور وہ کام ٹھیک بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ یہ جس نان سیریس طریقے سے پاکستان کو جو ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے چلا رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ دیکھیے دنیا میں ہم ملک کا جو وقار ہے، جو ملک کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، اس کو شیک کرتے ہیں اس طرح کی فیصلہ سازی سے۔ اور کچھ لوگ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کہتے تھے کہ لیگل فریم ورک ہونا چاہیے، بھئی چیئرمین نیب کے لیے تو لیگل فریم ورک تھا، اس لیگل فریم ورک کو اٹھا کے حکومت نے ردی کی ٹوکری میں پھینکا، آرڈیننس نیا لے آیا اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنے ہینڈ پیک بندے کو لگانے کے لیے۔ تو اس انداز میں تو آپ ملک کے اور ریاست کے معاملات نہیں چلا سکتے۔ نہیں چلا سکتے۔ احسن اقبال صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ جس نوعیت کے بھی ہوں یا جس طرز کے بھی ہیں، آپ جو ذرا اس پہ بھی بات ہو جائے، جو نیب آرڈیننس ہے اس میں سے بہت سی کلازز ایسی ہیں جس سے آپ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو آپ اس کو یکسر مسترد کریں گے یا آپ کچھ کلازز کو جو ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے؟ دیکھیے ندیم صاحب، اس نیب آرڈیننس کو حکومت نے 2 شکلیں سامنے رکھ کے لکھا ہے۔ پہلی شکل اس نے اپنی رکھی ہے کہ مستقبل میں کسی قسم کی اسے جواب دہی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو اتنے بڑے بڑے سکینڈلز ہوئے ہیں، چاہے وہ چینی کا سکینڈل تھا، آٹے کا تھا، LNG کا تھا، پیٹرول کا تھا، ڈالرز کا تھا، کسی کا جو ان کا سکینڈل ہے، وہ کل کو مواخذے سے بچ سکے، انہوں نے اس قسم کا استثناء اس میں ڈالا۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اس نے اپوزیشن کی شکل سامنے رکھی ہے کہ کس طرح سے ہینڈ پک ججز کو لا کر کس انداز سے اپنے من پسند ججز کو کینگرو کورٹس میں بٹھا کے اپوزیشن کو الیکشن سے پہلے سزائیں دلوانی ہیں اور نااہل قرار دلانا ہے۔ اب یہ تو ایک انصاف کے نظام کا مذاق بن جائے گا، اور جو ہمارا نظام عدل ہے، اگر اس طرح حکومتیں اپنے ہینڈ پک ججز لگا کے انصاف ڈسپینس کریں گی اور انتقامی فیصلے لائیں گی تو نظام عدل سے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرڈیننس بالکل آئین اور قانون کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ جہاں تک ہمارے کیسز ہیں، جو سپریم کورٹ کے موجودہ ڈیسیجنز ہیں، فیصلے موجود ہیں، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی میں آپ کو 2 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کرمنل انٹینٹ نہ ہو، مجرمانہ سوچ نہ ہو کسی فیصلے کے پیچھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی مٹیریل بینیفٹ نہیں اٹھایا۔ لہٰذا مثال کے طور پہ جو میرا کیس ہے نارووال سپورٹ سٹی کا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بات نوٹ کی کہ یہ فیصلہ، یہ منصوبہ پبلک انٹرسٹ کا منصوبہ ہے اور اس کی منظوری تمام متعلقہ فورمز نے دی ہوئی ہے،
اور اس میں نیب نے کسی جگہ نہ الزام لگایا ہے نہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ اس منصوبے سے ذاتی حیثیت میں اٹھایا یا کسی کو پہنچایا ہے. تو لہٰذا اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے میری بیل لے لی. تو ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ ہمارے کیسز میرٹ پہ چلیں گے، چاہے کوئی بھی قانون ہو، نیا ہو یا پرانا ہو، ہم انشاءاللہ ان میں سرخرو ہوں گے. ہوں گے. لیکن اچھا حکومت نے خود کو ماسٹر این آر او دیا ہے اس نیب آرڈیننس کے ذریعے کہ کل کو یہ کٹہرے میں نہ کھڑے ہوں جو انہوں نے کرپشن کی ہے اس کا جواب دینے کے لیے. اچھا احسن اقبال صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے اپوزیشن مطمئن دکھائی دیتی تھی کہ 2023 جو ہیں اس میں جا کر انتخابات ہوں گے. ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے اس کا اپنی ایک منصوبہ بندی ہے. پھر لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کا بیان آ جاتا ہے کہ فوری انتخابات کرائے جائیں. پھر میں اسی طرف آتا ہوں کہ آپ یہ جو صورتحال ہے اس میں بٹوین دا لائنز کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی شہید پر بھی چلی گئی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ فوری انتخاب کا مطالبہ کرنے لگ گئے ہیں. کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ دباؤ جو ہے یہ آپ نے اس میں اضافہ کرنے کا حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ صورتحال بدل رہی ہے؟ ندیم صاحب، آئی تھنک اب ہر پاکستانی جس کے پاس تھوڑی سی بھی نیوٹرلٹی ہے وہ اس بات پہ کنونس ہو گیا ہے کہ یہ حکومت چلانا یا نظام ریاست چلانا از بیونڈ عمران خان اینڈ ہز گورنمنٹ. میں نے ایک دن سوشل میڈیا پہ ایک سوال کیا پی ٹی آئی کے فالوور سے کہ مجھے آپ عمران خان صاحب کی کابینہ میں وہ 3 نام بتا دیں کہ جن کو پڑھ کر یا جن کو سن کر ایک عام پاکستانی کو یہ اعتماد ملے کہ یہ وہ قابل لوگ ہیں، یہ وہ ذہین نام ہے کہ جو پاکستان کو موجودہ بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو آپ حیران ہوں گے 80% لوگوں نے کیا جواب دیا جو پی ٹی آئی کے فالوورز تھے؟ عمران خان، عمران خان اینڈ عمران خان. ایک شخصی سحر پرستی کے اندر انہوں نے یہ پورا کاروبار بنایا تھا جس کے پاس نہ کوئی تجربہ تھا، نہ کبھی حکومت چلائی تھی، نہ حکومت قریب سے دیکھی تھی. اب اس کی سزا پورا ملک کاٹ رہا ہے. اور اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان کو جس قدر جلدی ہو سکے ایک حقیقی نمائندہ حکومت کی ضرورت ہے، ایک سٹیبل حکومت کی ضرورت ہے اور ایک قابل حکومت کی ضرورت ہے جو مسائل کو سمجھے اور انہیں حل کرنے کی نہیں، اس صلاحیت میں رکھے. یہ فرما دیجئے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں یہ آئندہ برس ہو سکتے ہیں یا حکومت جو ہے بقول شیخ رشید کے تن کے 5 سال پورے کرے گی؟ دیکھیں، حکومت جتنی بھی بڑکیں ماریں، حکومت شاید ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے کہ جو اس وقت انہوں نے 3 سالوں میں پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا دیا ہے، اگلے 1 سال کے اندر کوئی ایسا اعلیٰ دین کا چراغ نہیں ہے جس سے یہ کوئی ٹرن اراؤنڈ کر سکیں. بلکہ تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 1 سال کے اندر حالات مزید ابتر ہوں گے، مہنگائی اور بڑھے گی، قرضوں کا بوجھ مزید یہ لیں گے، خسارہ حکومت کا مزید بڑھے گا. ان کے لیے جو معیشت کو بغیر ٹیکس اور کافی ٹیکس لگائے بغیر، جس میں پھر پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کا اضافہ بھی شامل ہے، وہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ یہ سنبھالا دے سکیں. تو اس لیے شاید حکومت کے اندر بھی کسی جگہ یہ سوچ موجود ہے کہ وہ قبل از وقت انتخاب کرا کے ایک گیمبل کریں یا جوا کھیلیں، چونکہ اگر مزید وہ 1.5-2 سال رک گئے تو حالات آج سے زیادہ بدتر ہوں گے ان کے لیے کسی بھی لحاظ سے سیاسی مقابلے میں اترنے کے لیے. اچھا، ایک آخری چیز یہ فرما دیجئے کہ اپوزیشن جو ہے ظاہر ہے کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ اگر 18 کے بعد آپ لوگ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپ کی شریک سفر ہوگی یا وہ اپنا سفر جاری رکھیں گے، آپ اپنا معاملہ لے کر چلیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے اس میں تو ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ تمام اپوزیشن مشترکہ طور پہ حکومت کے جو غیر آئینی اقدامات ہیں، جو حکومت کے غیر جمہوری اقدامات ہیں، ان کا مقابلہ کریں اور کامیابی کے ساتھ ہم مل کر وہاں پہ کر رہے ہیں.
اپوزیشن اگر اسمبلی سے باہر تقسیم شدہ ہے تو اس میں ہم پی ڈی ایم کی سطح پہ اپنا لائے عمل جو بنائیں گے اس کو پرزور طریقے سے اس پہ عمل کریں گے. یہ اب پیپلز پارٹی کی چوائس ہے کہ وہ کیا علیحدہ رہنا چاہتی ہے یا وہ ان ہمارے جو سرگرمیاں ہیں ان کے ساتھ بالواسطہ طور پہ وہ اپنا دباؤ حکومت پہ بڑھانا چاہتی ہے اور وہ بھی حکومت کے خلاف کسی تحریک میں شامل ہوگی. یہ فیصلہ پیپلز پارٹی نے خود کرنا ہے. لیکن میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. ناظرین یہ تھے مسلم لیگ نواز کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.